अलाव के करीब ही पानी का एक मशकीज़ा और खाने के चंद बर्तन पड़े थे। आसिम ने जल्दी से पानी का मशकीज़ा उठाकर ज़ख्मी के मुंह पर छींटे मारे। उसने कुछ देर कराने के बाद आंखें खोलीं और वहशतनाक आवाज़ में चिल्लाया, मैं बेकसूर हूँ, मेरे हाथ पाँव खोल दो, मुझे जाने दो। आसिम ने उसका बाजू झिझोड़ते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन भाग गए हैं, अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। ज़ख्मी ने गौर से आसिम की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। आसिम ने करीब पड़े हुए बर्तनों में से मिट्टी का एक प्याला उठाया और पानी से भरकर उसके होंठों से लगा दिया। ज़ख्मी ने आंखें खोले बगैर पानी के चंद घूंट पी लिए। उसके सर और कनपट्टियों से खून बह रहा था। आसिम ने उसकी कबाब फाड़ कर ज़ख्मों पर पट्टियाँ बांधी और फिर अपना खंजर निकालकर उसके हाथों और पाँव की रस्सियाँ काट डाली। उसके बाद उसने एक धज्जी पानी से तुर्की और उसके चेहरे और पेशानी से खून साफ़ करने लगा। ज़ख्मी ने जल्दी से उठकर उसके हाथ पकड़ लिए। आसिम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। ज़ख्मी ने कहा, तुमने मुझे अपनी पनाह में ले लिया है। हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं बर वक्त ना पहुँच सका। तुम कौन हो और वो लोग कौन थे? ज़ख्मी उसके सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, तुमने कहा है कि मुझे अब कोई ख़तरा नहीं। हाँ, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना चाहिए। आसिम ने भीगे हुए कपड़े से ज़ख्मी का चेहरा पोंछते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा तुम कौन हो? ज़ख्मी ने आंखें खोलीं और जवाब दिया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। आसिम ने अलाव की रोशनी में गौर से उसकी तरफ देखा और अपने दिल में इज़्तिराब, नफ़रत और हक़ारत का एक तूफ़ान महसूस करते हुए उठकर खड़ा हो गया। ये उमैर बिन अददी था, जिसका ख़ानदान और कबीला उसके ख़ानदान और कबीले के खून का प्यासा था। आसिम बेहिस व हरकत खड़ा रहा। ये महसूस कर रहा था कि उमैर के बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ों की रूहें उसके बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ों की रूहों का मजाक उड़ा रही हैं। मैं और वो अपने कबीले से बदअहदी का मुर्तकिब हो चुका है। उमैर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके पाँव पर रख दिया और इल्तिजा में इस लहजे में बोला, आसिम तुम मुझे पनाह दे चुके हो। और आसिम इस तरह मुस्तरब होकर पीछे हटा जैसे कोई जहरीला सांप उसके पाँव पर रेंग रहा हो। इबाद ने चंद कदम के फासले से आवाज़ दी, आसिम, आसिम तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। इबाद ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? ये घोड़े किसके हैं और ये नौजवान कौन है? आसिम ने झुककर अपनी कमान उठाते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं, आओ चलें। उमैर ने दर्दनाक लहजे में कहा, आसिम तुम अगर चाहो तो मुझसे इंतकाम ले सकते हो। मैं उन यहूदियों की बजाय तुम्हारे हाथों कत्ल होना बेहतर समझता हूँ। आसिम कुछ कहे बगैर वहाँ से चल दिया और इबाद एक सानिया तवक्कुफ़ के बाद उसके पीछे हो लिया। उमैर उठकर चिल्लाया, आसिम ठहरो, मुझे अपने साथ ले चलो। यहाँ रात के वक्त भेड़िए मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने हाथों से कत्ल कर दो। आसिम, आसिम, वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद मुंह के बल गिर पड़ा। आसिम रुक गया। उसने इबाद की तरफ देखा और कहा, इबाद, ये उमैर है, अददी का बेटा, और मैं इसे एक मज़लूम और बेबस इंसान समझकर पनाह दे चुका हूँ। अब मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन इसकी मदद करना भी मेरे बस की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसे मारने वाले कौन थे। तुम जानवरों को ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इबाद ने कहा, अगर आप उसे पनाह दे चुके हैं तो इतना ज़रूर याद रखिए कि आप अबीरा के भतीजे और सुहेल के बेटे हैं। तुम जाओ। आसिम ने बरहम होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि हम उसे फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। अब मुझे आराम की ज़रूरत नहीं। इबाद चला गया और आसिम वापस आकर उमैर के पास खड़ा हो गया। उमैर मुंह के बल पड़ा हुआ था। आसिम ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसे आवाज़ दी, उमैर, उमैर। उमैर ने कोई जवाब न दिया। आसिम झुककर उसकी नब्ज़ टटोलने लगा। वह ज़िंदा था। आसिम ने उसे उठाया और अलाव के करीब लेटा दिया। अलाव में जलने वाली लकड़ियाँ अंगारों में तब्दील हो रही थीं। आसिम ने एक ऊँट का पालान उतारा और अंगारों के ऊपर रख दिया। जब आग के शोले बुलंद होने लगे तो उमैर की तरफ मुतवज्जह हुआ। उमैर ने कराते हुए आंखें खोली और इधर उधर देखने के बाद अपनी नज़रें आसिम के चेहरे पर गाड़ दी और नईफ़ आवाज़ में कहने लगा, मुझे मालूम था तुम मुझे इस बेचारगी की हालत में छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हें याद है एक दफ़ा तुमने शमून के सामने कहा था
کہ وہ دن دور نہیں جب بنو اوس اور خزرج متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن اب دور نہیں۔ عاصم نے روکھے انداز میں کہا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مارنے والے کون تھے۔ وہ خیبر کے یہودیوں میں سے شمعون کا کوئی رشتہ دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے۔ میں تمہیں اپنی پوری سرگزشت سناتا ہوں، مجھے پانی دو۔ عاصم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمیر نے اپنی سرگزشت شروع کر دی۔ یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمعون کا مہمان تھا۔ جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمعون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچا آؤ۔ میرا باپ شمعون کا رہا سا قرضہ چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن شمعون نے اتنا ضرور اصرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معاوضے کا لالچ بھی دیا تھا۔ یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر ہو آؤں، لیکن ہمارا قافلہ پچھلے پیر روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع بھی نہ ملا کہ میں خیبر جا رہا ہوں۔ یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی۔ ہم یہاں غروب آفتاب کے بعد پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا، تم سو جاؤ، پہلے پیر میرے آدمی پیرا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جگا دیا جائے گا۔ میں الاؤ کے پاس سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے۔ یہودی نے مجھے گالیاں دیں اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ عاصم نے پوچھا، خیبر کے یہودیوں کو تم سے کیا دشمنی تھی؟ عمیر نے جواب دیا، اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن شمعون مجھے کسی بہانے گھر سے دور بھیج کر قتل کرانا چاہتا تھا اور مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی۔ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں۔ شمعون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس بدکماش لڑکی نے شمعون کے غلام سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے۔ ایک رات میں نے انہیں مکان سے باہر باغ میں پکڑ لیا۔ وہ میرے پاؤں پر گر پڑے۔ مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے کسی پر رحم آ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت کی تو میں تمہارا راز افشا کر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چند دن خیریت سے گزر گئے، لیکن پھر شمعون کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دن شمعون اور اس کے لڑکے شہر گئے ہوئے تھے اور میں باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے خادمہ کو بھیج کر مجھے بلایا، لیکن میں نے شمعون کی غیر موجودگی میں اندر جانے سے انکار کر دیا۔ رات کے وقت میں ڈیوڑی کے باہر سو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ پاس ہی دو اور نوکر سو رہے تھے۔ میں بے عزتی کے خوف سے بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، میں اب شمعون کے گھر نہیں رہنا چاہتا، اس لیے آپ بلا تاخیر اس کا قرضہ چکا دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسی ہفتے قرضہ چکا دوں گا، لیکن اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شمعون کی بیوی مجھ سے انتقام لینے کے لیے کوئی تہمت تراشنے لگے گی۔ وہ مجھے اس قسم کی دھمکیاں دے بھی چکی تھی، اس لیے میں اپنے باپ کے اصرار کے باوجود واپس نہ گیا۔ لیکن 2 دن بعد شمعون خود مجھے لینے آ گیا اور اس کی باتوں سے میرے خدشات دور ہو گئے۔ میرے والد نے مجھے شمعون کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی تسلی بھی دی کہ میں بہت جلد باقی رقم ادا کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس کے بعد تیسرے دن مجھے اس سفر پر بھیج دیا گیا۔ اس جگہ جب ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ اس قدر اصرار کے ساتھ مجھے ان کے ہمراہ بھیجنے سے شمعون کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ یہودی بار بار مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ یہودی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر کے راستے سے دور کسی جگہ دفنا دیں۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا تھا کہ تم میری جان بچانے کو یہاں پہنچ جاؤ گے؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ منات اور عزا جھوٹے ہیں اور منات اور عزا نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ عاصم، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ عاصم نے کوئی جواب نہ دیا اور عمیر نے مایوسی کی حالت میں آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ پلاخر عمیر نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، شمعون کو یقین ہوگا کہ میں مر چکا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے اچانک غائب ہو جانے کے متعلق وہ کس قسم کے قصے مشہور کرے گا۔ وہ مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں گے۔ مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ،
اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو اور میری لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دو کسی کو سراغ نہ مل سکے۔ میں تمہاری مدد کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اس ویرانے میں میری موت یقینی ہے۔ عاصم نے عمیر کی طرف دیکھا اور اضطراب کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم کسی سے میرا ذکر نہیں کرو گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ عمیر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ عاصم نے پوچھا، تم گھوڑے پر سواری کر سکو گے؟ مجھے معلوم نہیں۔ عمیر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا سر پھٹ رہا ہے اور میرا جسم سن ہو رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ کہیں آس پاس چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ عاصم اور عمیر کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں عباد گھوڑا اور اونٹ لے کر پہنچ گیا۔ عاصم نے کہا، عباد، میں عمیر کو جلد از جلد اس کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم ان میں سے ایک گھوڑا پکڑ لاؤ۔ ٹھہریے، میرا گھوڑا شاید یہیں ہو، میں اسی پر سواری کروں گا۔ عمیر یہ کہہ کر اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبائے لڑکھڑاتا ہوا جھاڑیوں سے بندھے ہوئے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ عباد نے عاصم سے پوچھا، آپ یہ باقی گھوڑے اور اونٹ یہیں چھوڑ جائیں گے؟ عاصم نے جواب دیا، نہیں، یہ مال غنیمت کا مال ہے، ان کی رسیاں کھول دو، یہ خود بخود ہمارے پیچھے بھاگیں گے۔ لیکن اگر کوئی جانور پیچھے رہ جائے تو تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں صبح تک ایک منزل ضرور طے کر لینی چاہیے۔ جب دھوپ تیز ہو جائے گی تو ہم کسی جگہ چند گھڑی سستا لیں گے۔ پھر اگر راستے میں اس کی حالت زیادہ خراب نہ ہوئی تو ہم کل رات گھر پہنچ جائیں گے۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا اور عددی کے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں چراغ جل رہا تھا۔ عمیر ایک نوعمر صحت مند اور خوبصورت لڑکی چراغ دان کے قریب بیٹھی کپڑے سینے میں مصروف تھی۔ عددی کا چھوٹا لڑکا نعمان، جس کی عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی، اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ عددی کا دوسرا لڑکا عتبہ کمرے میں داخل ہوا اور نعمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، سمیرہ، تم 2 دن سے اس میں لگی ہوئی ہو، یہ قمیض کب ختم ہوگی؟ سمیرہ نے جواب دیا، مجھے وقت ہی کہاں ملتا ہے، سارے دن گھر کے کام میں مصروف رہتی ہوں۔ نعمان نے کہا، اخی، سمیرہ نے ہماری قمیض کبھی اتنے شوق سے نہیں سی، بس ختم ہو گئی۔ سمیرہ نے جلدی چند ٹانکے لگانے کے بعد دانتوں سے دھاگا توڑا اور سوئی پاس ہی ایک تاکچے میں رکھ دی۔ پھر اس نے قمیض پھیلا کر اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، کیوں، ٹھیک ہے نا؟ عتبہ نے اپنے کشادہ چہرے پر ایک شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا، مجھے تو بالکل پسند نہیں، شاید عمیر کو پسند آ جائے۔ اب ہمیں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے۔ نہیں، پہلے مجھے یہ قمیض پہن کر دکھائیے۔ عتبہ نے کہا، بہت اچھا، لیکن اگر مجھے پسند آ گئی تو میں اتاروں گا نہیں۔ سمیرہ نے بے چین ہو کر کہا، جلدی کیجیے، وہ آنے والے ہیں۔ نعمان نے کہا، اخی، ابا جان کو بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، وہ آ رہے ہوں گے۔ عتبہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی قمیض کے اوپر نئی قمیض پہن لی۔ نعمان نے کہا، ارے یہ تو بہت ڈھیلی ہے۔ سمیرہ نے جواب دیا، لیکن عمیر کے بالکل ٹھیک آئے گی، اس دن وہ آئے تھے تو میں نے ان کا ناپ لے لیا تھا۔ عتبہ نے کہا، سمیرہ، تم عمیر کا بہت خیال رکھتی ہو۔ سمیرہ نے بگڑ کر جواب دیا، کیوں نہ رکھوں، کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں؟ اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک ذلیل یہودی کی نوکری میں گزار دیے ہیں۔ عتبہ نے کہا، ارے تم تو خفا ہو گئی، میں نے تو یہ کب کہا کہ اس کے خاندان پر اس کا احسان نہیں؟ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور سمیرہ نے مضطرب ہو کر کہا، وہ آ رہے ہیں، آپ جلدی سے قمیض اتار دیں۔ عتبہ نے قمیض اتار کر اسے دے دی۔ عددی کمرے میں داخل ہوا۔ سمیرہ نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، ابا، آپ اکیلے آئے ہیں، بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ عددی جواب دینے کی بجائے نڈال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرہ اس کے بھائی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے۔ چند ثانیہ کمرے میں خاموشی رہی۔ بالآخر سمیرہ نے کہا، کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ عددی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے عمیر سے یہ توقع نہیں تھی۔ عتبہ نے جواب دیا، ابا جان، عمیر نے کیا کیا؟ کیا گھر آنے سے انکار کر دیا؟ اگر وہ گھر آنے سے انکار کر دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب کوئی یہودی ہمارا اعتبار نہیں کرے گا۔
سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں پوچھا، ابا جان بتائیے تو صحیح، اس نے کیا کیا؟ وہ شمعون کے گھر سے 200 دینار چوری کر کے بھاگ گیا۔ اتبا نے کہا، نہیں ابا جان، یہ بات ناقابل یقین ہے۔ عمیر چوری نہیں کر سکتا، اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے۔ پھر وہ بھاگا کیوں؟ میں نے اتنی مصیبتوں سے شمعون کا قرضہ چکایا تھا، صرف 20 دینار باقی تھے، اور وہ بھی میں آج لے کر گیا تھا۔ اب یکایک اس کے غائب ہو جانے سے شمعون کا ہر الزام صحیح سمجھا جائے گا۔ اتبا نے کہا، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی اس الزام کو درست تسلیم نہیں کرے گا۔